अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज का ये व्लॉग इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज मैं अलहाज मेरे कप्तान अल मारूफ लौंडे लपाड़े एंकर के उस व्लॉग का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं जो उन्होंने मुमकिना किताब की तकरीब रूनुमाई और किताब से मुतालिक आज सुबह के अपने व्लॉग के अंदर किया है। मैं इंतहाई एहतराम के साथ मंसूर अली खान साहब हमारे दोस्त भी हैं, बहुत सारी बातें उनकी अच्छी भी होती हैं, बहुत सी बुरी भी होती हैं, लेकिन आज उन्होंने जो व्लॉग किया है मुझे लगता है कि उसको करने से बेहतर था कि किताब की रूनुमाई होने का इंतजार कर लिया जाता। हाजरा खान कौन है? हाजरा खान ने पहले वेयर ओपियम ग्रोज नामी एक छोटा सा बुकलेट तहरीर किया था। कब किया था? डिजिटल पोर्टल्स के ऊपर। और अब उनकी जो बुक आ रही है वो क्या है? क्या उसको तशहीर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए या उसके ऊपर क्रिटिकल क्वेश्चन रेज करने चाहिए? मेरा ये छोटा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं चाहता हूं कि ये आपके सामने रखूं बसद एहतराम। डिस्क्लेमर ये है कि मामला कतई तौर पर यह नहीं है कि किसी की इज्जत नफ्स को हर्ट करना है। मामला सिर्फ यह है कि ओरिजिनलिटी ऑफ द कंटेंट के ऊपर बात उस सूरत में करनी है जबकि बात पहले हो रही हो या ना हो रही हो। तो आपसे गुजारिश होगी कि आपने व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना है। आखिर में मैंने एक अनाउंसमेंट भी करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आपके राइट टू चूज से जुड़ी हुई है। और अगर आपने उसको एक्सरसाइज ना किया तो मैं ये समझूंगा कि बाशऊर तबका जो है वो शायद उतना इस्तेमाल नहीं करता राइट टू चूज जितना करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी अपने अंगूठे के जरिए घंटी या घंटा जिसको आप जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस तमाम तर आप तक पहुंचते रहें। बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग होने जा रहा है। सबसे पहले टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज, आज की जो टॉप स्टोरी है वो मेरी नजर में पीटीआई ने 20 रोज में अगर पार्टी इलेक्शंस ना कराए, पीटीआई ने 20 रोज में अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जो है वो पहले महफूज किया था और अब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय एनी मींस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए 20 रोज के अंदर अंदर। और अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। मैं पहले ही काफी दिन से कह रहा हूं कि हालात उतने आसान नहीं है जितने आसान लग रहे हैं। अभी तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो भी जाएं तो उसके बाद यह एतराज हो सकता है कि हमें फिर इसके ऊपर एतराज है और फिर हम नहीं देना चाहते और फिर आपको नहीं मिल सकता। तो ये वाला मामला और इस मामले से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। ये अरसा है दराज से चल रहा है, 2 साल का अरसा थोड़ा अरसा थोड़ी होता है, तो उसको आप कैसे नल एंड वाइड करार दे सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी टॉप स्टोरी, वैसे तो टॉप स्टोरीज बहुत ज्यादा है लेकिन दूसरी मेरी नजर में ये जरा देखिएगा, ये देखिएगा दूसरी टॉप स्टोरी। ये मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इनका जुमला चेक करें। ये बोल रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता। मियां नवाज शरीफ साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह का हक माफ हो जाता है मगर हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करता। ये कौन फरमा रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब, अल मारूफ लंदन प्लट पाकिस्तानी सीनियर सियासतदान, 3 दफा के वजीर आजम, फरमा रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता। तो वो जो कतरी खत या कैलिब्री फॉन्ट का मामला था वो क्या था सर? मतलब कोई पब्लिक कोई बेवकूफ है और मोरालिटी के ऊपर लेक्चर्स देने वाले ये लोग। अभी कल एक साहब फरमा रहे थे, आप तलाल चौधरी साहब, कि हम किसी के घर में जाते हैं तो नजरें झुका कर जाते हैं। वैसे मुझे इन तमाम चीजों के ऊपर इतराज है जो दिखाने जा रहा हूं आपको। मुझे लगता है कि जब तक ये वेरीफाई ना हो जाए इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद गुफ्तगू करना शुरू हो गए तलाल चौधरी साहब। तो दोनों साइड का वर्जन मैं दे दूंगा। एक ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, ये पर्सनल मैसेज का स्क्रीनशॉट है ट्विटर के ऊपर और इसमें आप अल्फाज पढ़ लें कि आपकी दलाली के लिए भी तैयार हूं, बताएं क्या रेट है। ये किसने शेयर किया हुआ था? ये शेयर किया हुआ है फलक जावेद खान ने। ये
میرے خیال میں ہمشیرہ ہیں صنم جاوید کی، جو آج کل پابند سلاسل ہیں اور کیس بھگت رہی ہیں، ان کی بہن ہے، انہوں نے یہ اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کیوں مریم باجی کی دلالی سے تھک گئے ہیں یا بڑھاپے کی وجہ سے باجی کے ریٹ صحیح نہیں مل رہے. تو یہ انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر میں دوسری سائیڈ کا ورژن بھی آپ کو دے رہا ہوں. طلال چودھری صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا ہے. طلال چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جعلی اسکرین شاٹ شیئر کر کے اپنا قد اور قیمت بڑھنے کی کوشش نہ کرو. گالی دینا، گھٹیا باتیں کرنا تمہارے اور تمہارے لیڈر کا پرانا کام ہے. عورت کارڈ استعمال کرنا بھی پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے. اچھا، ان طلال چودھری صاحب سے متعلق کچھ پہلے بھی اسکرین شاٹس وائرل ہوئے ہیں. اگر وہ غلط ہیں، فیک ہیں، تو طلال چودھری صاحب کے پاس پورا رائٹ ہے، وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے ایف آئی اے کے پاس چلے جائیں اور جن لوگوں نے یہ شیئر کیے ہوئے ان کو پکڑوا دیں. اور اگر ان اوریجنل یہ ہیں اور ان کے میسیجز کے اندر موجود ہیں تو پھر تو بھائی جان یہ گل بن دی ہے. اور اس کے اوپر کیونکہ اب آپ نے خود جواب دے دیا ہے تو میرے خیال سے یہ اب خبر بنتی تھی. اب ٹاپ 3 سٹوریز آ گئی ہیں. میں پورے معاملے کو ڈائسیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ جو الحاج جناب میرے کپتان المعروف لوڑنے لپاڑے المعروف جناب اینکر کرام منصور علی خان صاحب نے آج ویلاگ کیا ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ خاتون ہے، تصویر ملاحظہ کیجیے گا. ان خاتون کا نام ہے ہاجرہ خان. کیا نام ہے جی ان کا؟ ان کا نام ہے ہاجرہ خان. انہوں نے ایک عدد کتاب ویئر اوپیم گروز، ویئر دی اوپیم گروز، یہ پہلے بھی یہ پبلش کر چکی ہیں. یہ کتاب پہلے بھی پبلش کر چکی ہیں. اب ان کی کتاب پاکستان کے اندر رونمائی کے مراحل میں ہے. یعنی عمران خان کے خلاف ایک اور ہوش ربا کتاب کی رونمائی حتمی مراحل میں ہے. اور یہ کل میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کل اسلام آباد کے اندر اس کی رونمائی ہونے جا رہی ہے. آج صبح میری نظر سے ایک ولاگ گزرا جناب منصور علی خان صاحب کا، وہ اس کا آپ یہ تھامنیل دیکھ لیجئے گا. عمران خان منشیات کا مبینہ استعمال، غیر اخلاقی تعلقات کے الزامات. اداکارہ ہاجرہ خان کی کتاب کی تفصیلات پہلی بار منظر عام پر. اچھا، ایک تو یہ کتاب ابھی نہیں آئی، مارکیٹ نہیں ہوئی، یعنی کہ اس کی رونمائی کل ہونے لگی ہے اسلام آباد کے کسی ہوٹل کے اندر. ٹھیک ہے. ویسے اس کا جو انیشل ورژن ہے وہ لندن سے پبلش ہوا تھا، لیکن اس نے کوئی اتنی خاص پذیرائی حاصل نہیں کی. لیکن اس کے مندرجات جو ہیں وہ بتاتے ہوئے کہ جی اس سے عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا یہ سیٹ بیک ہوگا. یہ عمران خان صاحب کو ہلا کر رکھ دے گی یہ کتاب. اور بچے نہ دیکھیں. بھئی آپ کو کس نے کہا آپ کنٹینٹس کے اوپر بات کریں جب تک وہ پبلش نہیں ہو جاتی؟ اول تو آپ کو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سوالات اٹھانے چاہیے کہ اس طرح کے کتابیں شائع ہونے سے یا اس طرح کے انٹرویوز پبلش ہونے سے یا ایئر ہونے سے عمران خان صاحب کو کیا فرق پڑ سکتا ہے یا کیا فرق نہیں پڑ سکتا. اور پھر آپ ڈسکلیمر بھی دیتے رہے کہ پی جی کانٹینٹ ہے، بچوں کو نہ بٹھائیں، اور اس کانٹینٹ میں آپ ڈرگز کی بات کر رہے ہیں، اس لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بات کر رہے ہیں. میرا پوسٹ مارٹم اس ولاگ کو لے کر اور اس خاتون کو لے کر 9 نکات ہیں جی. پہلا نقطہ ملاحظہ کیجئے گا. فرسٹ پوائنٹ، کردار کشی مہم اور ناچیز کے چند سوالات. کیا اداکارہ ہاجرہ خان پہلی مرتبہ کوئی کتاب لکھ رہی ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. محترمہ نے ایک لندن کے پبلشر کے ذریعے کتاب چھپوائی تھی، لیکن اس میں اتنا کچھ نہیں لکھ پائیں جتنا وہ لکھنا چاہ رہی تھیں، اور اس کو پذیرائی نہیں ملی. اب دوبارہ سے یہ لانچ کرنا چاہ رہی ہیں اپنی کتاب کو، اور کوئی پاکستانی پبلشر یا کوئی ہلکا پھلکا کوئی اور پبلشر مل گیا ہوگا زیادہ انویسٹمنٹ کے ساتھ، تو اور موقع بھی ہے، ٹائم بھی ہے، دستور بھی ہے، سب چل ہی رہا ہے. تو پھر دستور تو ویسے نہیں ہے، سب چل ہی رہا ہے تو چلو پھر چلا دیتے ہیں. اچھا جی، تشہیر کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کتاب کی تشہیری مہم کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے اس وقت جب آپ کو پتا ہے کہ ہوا بنا ہوا ہے اور ہر 2 دن بعد ایک نیا انٹرویو ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی کچھ اور انٹرویوز بھی پائپ لائن میں ہیں. اس ٹائم کے اوپر اس کتاب کی تشہیر ہونا، اس کی رونمائی ہونا، اٹ از ویری سگنیفیکنٹ اینڈ امپورٹنٹ. اچھا، اس سے کیا ہوگا وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ لونڈے لپاڑے اینکر کا صبح کا ویلاگ معلوماتی تھا یا کتاب کی تشہیری مہم کا حصہ؟ لگ ایسے رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ کریٹیکل کوسچنز اٹھاتے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ مطلب اس طرح کی حرکات، وہ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، اور پتہ نہیں دوسری کتاب اور تیسری کتاب اور وہ بندی اور وہ بندہ
اور پھر پتہ نہیں کون کون نہیں اٹھ کھڑا ہوا, تو اس نے کیا بگاڑ لیا کیا, تو اس سے کیا ہو جائے گا. اگلا میرا سوال, کیا عمران خان کے کردار کو داغدار کرنے کا یہ کوئی پہلا واقعہ ہے؟ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے, اوروں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوا ہے. تو کیا اس سے ان کے کیریکٹر ایساسینیٹ ہو جاتے ہیں, پبلک مان جاتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا ایسا. عمران خان صاحب کے خلاف ریحام خان صاحبہ نے بھی کتاب لکھی, عمران خان صاحب کے خلاف عائشہ گلہ لائی بھی کھڑی ہو گئی, عمران خان صاحب کے خلاف ابھی خاور مانیکر نے بھی انٹرویو دے دیا, عمران خان صاحب کے خلاف کل کو آپ ان کے گھر کی کوئی خاتون کا انٹرویو بھی لے آئیں. یہ میں قرین از قیاس نہیں قرار دے رہا, ہو بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی مجھے لگتا ہے کہ اچھا. اور عمران خان وزیر اعظم جب بنے تھے کوئی کم سکینڈل تھے اس وقت؟ نہیں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے سکینڈلز بڑے ہیں ان کی زندگی کے اندر. تو یہ عمران خان کے کردار کو داغدار کرنے کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے تو پھر وہ خام خیالی میں رہتا ہے. کیا عمران خان وزیر اعظم بننے سے قبل کسی سکینڈل کے زیر اعتاب نہیں رہے؟ آپ کو نہیں یاد, سیتا وائٹ سے لے کر پتہ نہیں کون کون سی خاتون, اور پھر پاکستان میں ان کی اپنی ایک سیکنڈ وائف جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئیں, انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے جواب تک نہیں دیا عمران خان صاحب نے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے جی, ریحام خان کی کتاب نے عمران خان کا کیا بگاڑ لیا تھا کہ ہاجرہ خان کی کتاب بگاڑ لے گی؟ یس, جب ہاجرہ خان نے پہلے پبلش کی تھی تو کیا یہ مارکیٹ نہیں ہوئی ہوگی؟ بڑے لمیٹڈ لیول پہ ہوئی ہوگی, لیکن ہوئی تو ہوگی نا. تو کون ہے یہ محترمہ اس وقت؟ یہ پبلسٹی سٹنٹ ان کی تو تشہیر کر سکتا ہے, موصوفہ کی, اور پھر ان کی کتاب کو بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ ریونیو مل جائے, اور ہو سکتا ہے کچھ ٹرینڈز ان کے خلاف بھی چل جائیں, لیکن اس سے عمران خان کو کیا فرق پڑنے لگا؟ اچھا, اگلا ویری امپورٹنٹ لاجیکل پوائنٹ, اور وہ یہ کہ کیا بات صرف کتاب تک محدود رہے گی یا بڑے پیمانے پر نیوز چینلز پر ہاجرہ کے انٹرویوز بھی ہوں گے؟ ویری لاجیکل اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے چند دن میں آپ ہر 2-3 چینل کے اوپر جو ہے نا ان کو اپیئر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ انٹرویوز دے رہی ہوں گی, اور اس میں جو ان کے الزامات ہیں اس کا بیٹھ کے دفاع کر رہی ہوں گی. اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ, کیا کسی کو یاد بھی ہے کہ سیاستدانوں کی سب سے پہلی کردار کشی مہم پارلیمنٹ سے بازار حسن نامی کتاب کے ذریعے کی گئی تھی؟ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک یہ کتاب تھی, اور ظہیر احمد بابر نے یہ تحریر کی تھی. وہ بھی ان کا فیک نام تھا, اوریجنل بندے کو میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں. تو اس سے کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ والے سوالات ریز کرنے چاہیے تھے. یہ تھوڑی تھا کہ آپ کنٹینٹس پہ چلے جاتے, جو ابھی چھپی نہیں ہے کتاب, اس کے کنٹینٹس کے اندر چلے گئے. اوپیم کہاں گرو ہوتی تھی, ٹھیک ہے, عمران خان اپنے روم میں بیٹھتے تھے تو وہ وہاں کیا کرتے تھے. اور یار مطلب کیریکٹر کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. آئی تھنک پی ٹی آئی شوڈ پک دیٹ ویلاگ, اور اس کے اوپر, اس کے کنٹینٹس کے اوپر آئی سیریسلی ریکمینڈ, اس کے کنٹینٹس کے اوپر جو ہے نا ان کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. کیا ہاجرہ خان کی ایسی ممکنہ کتاب کی رونمائی سے عمران خان واقعی داغدار ہو جائیں گے, ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوگا؟ یہ سوال میں آپ سے کروں گا. اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف ایک اور جو ہے وہ ایجنڈا کچھ دنوں میں سر پکڑنے والا ہے, سر اٹھانے والا ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی فیملی کے اندر سے کوئی کھڑا ہو اور وہ ان کے کیریکٹر کے اوپر بات کرنا شروع کر دے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ویو ہے, اس ویو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دن سے مسلسل الزامات لگ رہے ہیں, اور یہ الزامات چاہے ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں. ذاتی معاملہ ہر کسی کا ہو سکتا ہے, اور کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس کو اگر ٹٹولنے بیٹھ جائیں تو کوئی یہاں فرشتہ نہیں آیا, انسان ہے سارے. ان کی غلطیاں ہیں, ان کے معاملات ہیں, ان کے مسائل ہیں, وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ذاتی معاملات کے اوپر بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. اور منصور علی خان صاحب انتہائی محترم ہیں, دوست ہیں ہمارے. ان کے جو ولاگ کے کانٹینٹ تھا اس کے اوپر مجھے شدید اعتراض اور تحفظات تھے. مجھے ایسا لگا کہ بیفور اوپننگ آف دیٹ بک یا لانچنگ آف دیٹ بک وہ بیٹھ کر اس کی پروموشن کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اس کے کرٹیکل کویسچنز ریز کرتے, جو کہ کویسچنز ریز کرنا بنتے تھے, وہ نہیں کیے انہوں نے. اور اس کے اوپر مجھے شدید اعتراض ہے. اور پھر آپ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں, ڈسکلیمر بھی ہے, آپ پھر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جڑیں ہلا دے گا عمران خان صاحب کی. I think this was a ridiculous act from an anchor person. اس کو کوئی چاہے تو اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے. اب میں اس سے پہلے کہ اس سیشن کو کلوز کروں, آپ کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ایک پول کی صورت میں کرتے ہوئے جا رہا ہوں, اور آپ نے اس کو ضرور رسپونڈ کرنا ہے. پول یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف 100 انٹرویوز نشر ہو جائیں
اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف 10 سے زائد ایسی کتابیں پبلش بھی ہو جائیں تو بھی آپ ووٹ کسے دیں گے؟ اس صورت میں آپ ووٹ کسے دیں گے؟ نمبر 1 از نواز شریف، نمبر 2 از عمران خان، نمبر 3 از کوئی بھی نہیں۔ جواب آپ نے کیسے دینا ہے؟ جواب یہ ظاہر ہے کہ ٹویٹر کے اوپر تو میرا پول ہے ہی ہے، یہاں یوٹیوب کے اوپر بھی آپ نے جواب دینا، نیچے کامنٹ باکس کے اندر نیچے جا کر آپ لکھ سکتے ہیں جو 1 2 3 ہے پول لسٹ میں، اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یا نام لکھ سکتے ہیں، عمران خان کو دیتے ہیں یا کس کو دینا ہے۔ اچھا، لاسٹ جو میرا پول تھا اس کا رزلٹ میں یہاں پر اناؤنس کر دیتا ہوں۔ لاسٹ میں نے جو پول کیا تھا، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ تمام تر گھٹیا الزامات کے باوجود خاور مانی کا کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ تو اس میں 99% جو نیچے کامنٹس آئے، 99%، 1% میں مارجن اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ انہوں نے میرے بالوں کے اوپر بات کی تھی، 99% نے عمران خان کا نام لیا ہے۔ اوپن فورم تھا، آپ کسی کو بھی ووٹ دینا چاہیں، ابھی بھی اوپن فورم ہے، دے سکتے ہیں۔ تو دیٹ واز ویلڈ۔ ناؤ آئی ایم ویٹنگ فار یور کرنٹ رسپانس اباؤٹ دس ہیپننگ، اور یہ آنے والے 2 دن میں مجھے لگ رہا ہے کہ مزید یہ ایک ویو اٹھے گی ہاجرہ خان کی کتاب والی۔ ویلاگ سے اتنے ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔